अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम सब अपने बचपन ही से याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। जैसा कि इब्तिदा में कहा जाता था कि दीवार चीन ही याजूज माजूज की वो दीवार है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। फिर कहा जाने लगा कि माउंट कैकेसियस का पहाड़ी सिलसिला ही वो पहाड़ हैं जिनमें लोहा और तांबा पिघला के हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज की दीवार बनाई। लेकिन आज मैं आपको एक बिल्कुल नया नज़रिए से मुतारिफ़ करवाने लगा हूँ जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो और ना ही सोचा हो। ये नज़रिया बयान करने से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि याजूज माजूज हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं या फिर कहीं और? दोस्तों, कुरान मजीद की कुछ ऐसी आयात हैं जिनका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। सूरह कहफ कुरान की सबसे दिलचस्प सूरतों में से एक है। ये सूरत बहुत मुबहम है, इस लिहाज से कि इस सूरत की हर कहानी बारीक और गहरे मानी पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से के बिल्कुल बाद ही एक बहुत ही मुबहम कहानी हज़रत ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज की कहानी बयान की है, क्योंकि ये बहुत से अजीबो-गरीब जुमले और तासुरात के साथ बयान की गई है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि ये कहानी साइंस और मंतक से मुतज़ादिम है। अब मैं इस कहानी को साइंस की रोशनी में समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। इस नज़रिए को तुर्की के माहिर अल-हयात इस्कंदर तोरे की किताब ज़ुल्करनैन वो आदमी जिसका खलाई सफ़र कुरान में बयान किया गया है से लिया गया है। हर वो मालूमात जो मैं देने जा रहा हूँ तहकीकात के एक तवील और गहरे अमल से ज़ाहिर होती है। हम पहले लोग नहीं हैं जो ये दावा करते हैं कि ज़ुल्करनैन के सफ़र दर हकीकत आसमानों पर हुए। काब अल-अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दावा किया था कि ज़ुल्करनैन ने अपने घोड़े को एक सितारे से बांधा था और इसे मुआविया ने ऐसा कहने पर तंबिया की थी। नीज़ अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन के लिए बादलों को मसखर कर दिया कि वो जहाँ चाहें ले जाएं। कहानी सूरह काफ की आयत नंबर 83 से शुरू होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कहो कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक ख़बर सुनाता हूँ। हमने इसे ज़मीन पर बड़ा इक़्तिदार दिया था और हर तरह का समान सबब इसको अता किया था, तो इसने सफ़र का एक समान सबब किया। हज़रत ज़ुल्करनैन को अल्लाह ने सबब अता किया है, अगरचे इसका तर्जमा महज एक रास्ता के तौर पर किया गया है, लेकिन लफ्ज़ सबब इस कहानी को समझने के लिए अपने हम्मागीर मायनी और मुसलसल इस्तेमाल की वजह से बहुत अहम है। ताज अल अरूस के मुताबिक सबब के असल मानी एक रस्सी के हैं जो खजूर के दरख्त पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी ये किसी बुलंद व बाला चीज़ तक पहुँचने का ज़रिया है। ज़ैद बिन असलम ने कुरान मजीद में इस लफ्ज़ के मायनी जन्नत का रास्ता के तौर पर बयान किए हैं। लफ्ज़ सबब का जिक्र कुरान मजीद में 5 बार आया है और इनमें से 4 में ये आसमान तक पहुँचने का ज़रिया के मानी पर इस्तेमाल हुआ है। सूरह स्वाद की आयत नंबर 10। तर्जमा, यहाँ आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है सब पर इनकी हुकूमत है, फिर इन्हें रसाई के किसी भी तरीके सबब के ज़रिए ऊपर जाने दें। सूरह मोमिन की आयत नंबर 36 और 37। तर्जमा, और फ़िरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक मीनार बना ताकि मैं आसमानों के रास्तों सबब तक पहुँच सकूँ ताकि मैं मूसा के माबूद को देखूँ। सूरह अल-हज की आयत नंबर 15। तर्जमा, जिसने कभी ये गुमान किया हो कि खुदा इसे दुनिया और आखिरत में कभी फ़तह नहीं देगा, तो वो आसमान की तरफ कोई ज़रिया सबब निकाले फिर इसे मुनक़ता कर दे। कुरान में इस अंदाज़ में लफ्ज़ का इस्तेमाल बताता है कि कुरान में हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़िक्र में लफ्ज़ सबब से मुराद आसमानों का सफ़र है। नीज़ आयत में जो लफ्ज़ अतबा इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है अताअत करना, ताबे होना। इस लफ्ज़ से मुराद ये है कि हज़रत ज़ुल्करनैन का इस सफ़र पर कोई इख्तियार नहीं था, वो तो महज एक मुसाफिर थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़र के बारे में तफसीलात जानने से पहले हमें मिल्की वे गैलेक्सी यानी मिल्की वे कहकशां पर एक नज़र डालनी चाहिए ताकि सफ़र को ज़्यादा आसानी से तसव्वुर किया जा सके। ये तस्वीर ताज़ा तरीन साइंसी अतादो शुमार के मुताबिक हमारे लिए मिल्की वे की तस्वीर कशी करती है और ये मुकम्मल तौर पर सेकुलर ज़रिए से ली गई है। सूरह कहफ की आयत नंबर 86 में अल्लाह ने फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पर पहुँचा तो इसे स्याह मिट्टी के चश्मे में डूबता हुआ पाया और इस चश्मे के करीब एक कौम को पाया। सूरज ज़मीन पर गुरूब नहीं होता, ये दरअसल खला में होता है जब हम इसको गुरूब होते देखते हैं, इसलिए इसकी वजाहत करना नामुमकिन है कि सूरज ज़मीन के चेहरे पर कहाँ गुरूब होता है। ये समझने के लिए कि सूरज असल में कहाँ गुरूब होता है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये कहाँ तक पहुँचता है। कुरान हमें सूरह यासीन की आयत नंबर 38 में इसका जवाब देता है, और सूरज अपने ठहरने के मुकाम की तरफ दौड़ता है, ये गालिब और जानने वाले का अज़्म है।
اس آیت کے مطابق سورج اپنے ٹھہرنے کے مقام کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کو سورہ کہف میں غروب ہونے کی جگہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس راستے کو فلکیات میں سولر ایپکس کہا جاتا ہے، اور ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین سولر ایپکس کے اختتام تک اس کی طرف گئے تھے۔ اس کے آخر میں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ انہوں نے شمس کا مشاہدہ کیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 86 میں لفظ عین حامیہ کو عام طور پر تاریک مٹی کا چشمہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ بلیک ہول سے مطابقت رکھتا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 1400 سال قبل بلیک ہول کے لیے کوئی عربی لفظ نہیں تھا۔ عین حامیہ اس کی وضاحت کے لیے ایک بہترین لفظ ہے۔ عربی میں لفظ عین کا مطلب آنکھ ہے۔ آنکھیں اور بلیک ہولز ایک لحاظ سے بہت ملتے جلتے ہیں کہ یہ دونوں ایسے سوراخ ہیں جو روشنی کو جذب کرتے ہیں۔ ہم سولر ایپکس کو ایک ٹرین کی طور پر سوچ سکتے ہیں جو بلیک ہول میں ختم ہوتی ہے، اور ہمارا سورج اس ٹرین کے بیچ میں ہے۔ آیت میں جس بلیک ہول کا تذکرہ کیا گیا ہے، غالباً اس سے مراد وہ عظیم سپر میسو بلیک ہول ہے جو ملکی وے گلیکسی کے مرکز میں واقع ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 86 کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا، اور اس نے اس کے قریب ایک قوم کو پایا۔ ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، خواہ تم ان کو عذاب دو، خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں عجیب و غریب نکتہ لفظ عذاب ہے۔ خدا حضرت ذوالقرنین کو ان لوگوں کو عذاب دینے کی اجازت کیوں دے گا؟ جواب بہت سادہ ہے۔ یہ لوگ اپنے سیارے کے ساتھ بلیک ہول کے قریب پہنچ رہے تھے، کیونکہ بلیک ہول ہر چیز کو نگل لیتا ہے۔ یہاں ستارے، سیارے اور ہر شے ڈوب جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا سورج کے ڈوبنے کی جگہ، کیونکہ زمین پر تو سورج نہیں ڈوبتا، تو ڈوبنے کی جگہ سے مراد بلیک ہول ہے۔ اگر حضرت ذوالقرنین ان کو نہ بچاتے تو وہ بلیک ہول میں ختم ہو جاتے، اور یہ یقیناً ایک عذاب ہوتا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ نے فرمایا کہ ذوالقرنین نے کہا، جس نے ظلم کیا ہم اسے عذاب دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس سے نرم بات کہیں گے۔ آگے سورہ کہف کی آیت نمبر 89، 90 اور 91 میں اللہ نے فرمایا، پھر اس نے ایک اور سمان سفر کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا تو اس نے اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ حقیقت تو یوں ہی تھی، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ یہ آیات حضرت ذوالقرنین کے دوسرے سفر کے بارے میں بتاتی ہیں، اور اس بار سفر مخالف سمت یعنی سولر اینٹاپیکس کی طرف ہے۔ سورج کے خلاف کوئی ڈال نہ ہونے کا اظہار یہ تاثر دیتا ہے کہ ان لوگوں کے سیارے میں فضا یعنی کرہ ہوا کی کمی ہے، کیونکہ فضا مخلوقات اور سورج کے درمیان ایک ڈال ہے۔ فضا سورج سے خارج ہونے والی نقصان دہ شعاعوں کی عکاسی کرتا ہے، اور اس لیے یہ ہمارے اور سورج کے درمیان ایک ڈال ہے۔ اس کی ایک مثال ہماری زمین کی فضا میں موجود اوزون کی تہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین سورج کی جائے پیدائش پر آئے تھے، اور انہوں نے غالباً ایک ایسے نئے سیارے کا دورہ کیا تھا جس کی ابھی فضا یعنی ایٹماسفیئر نہیں تھا۔ ایک اور ممکنہ تشریح یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے رات کو کچھ آیات میں ہمارے ارد گرد کی احاطے سے تشبیہ دی ہے، اس لیے ستارے کے خلاف ڈال نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے سیارے میں رہنا جہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ یہ سائنسی طور پر ممکن ہے۔ اگر کوئی بائنری ستارہ ہو جو کسی خاص دور میں گھومتا ہو تو ایسا ممکن ہے۔ کائنات میں زیادہ تر ستارے تقریباً 85% بائنری سٹار سسٹم میں ہیں۔ ایک چیز جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین ہماری گیلیکسی یعنی کہکشاں میں ستارے بنانے والے خطے میں گئے تھے۔ ہمارا سورج بھی اس ستارے بنانے والے خطے میں پیدا ہو کر طلوع ہوا ہوگا۔ سورہ کہف میں سورج کے طلوع ہونے کے مقام سے مراد یہی خطہ ہے، کیونکہ خلا میں ستارے اسی خطے میں پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے سے مراد طلوع ہونا بھی ہے، اور غروب صرف بلیک ہول میں ہوتے ہیں۔ آگے سورہ کہف کی آیت نمبر 92، 93 میں اللہ نے فرمایا، پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں رکاوٹوں کے درمیان پہنچا تو انہوں نے ان کے قریب ایک ایسے لوگوں کو پایا جو بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ حضرت ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے۔ اگر ہم اس آیت کی چھان بین کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ صدین، جس کا ترجمہ رکاوٹ کے طور پر کیا گیا ہے، کچھ تنازعات کا باعث بنتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ بہت سے مترجمین اس لفظ کا پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ صرف ایک مفروضہ ہے۔ چونکہ عربی زبان میں حروف علت یعنی واول شامل نہیں ہیں،
اس لیے اس لفظ کو کیسے پڑھا جائے اس میں بھی اختلاف ہے۔ عاصم کے علاوہ قرات کے علماء نے اس لفظ کو سدین کے طور پر پڑھا ہے، اور قدیم لغت کے مطابق اس کے معنی پوشیدہ رکاوٹ، بادل، دھند وغیرہ کے ہیں، اور عاصم نے اس لفظ کو سدین کے طور پر پڑھا ہے، جس کا مطلب قدیم لغت کے مطابق ٹھوس اور نظر آنے والی رکاوٹ ہے۔ مزید درست بصیرت حاصل کرنے کے لیے ہم سورہ یاسین کی ایک دوسری آیت پر نظر ڈال سکتے ہیں جس میں یہی لفظ ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا، اور ہم نے ان کے آگے ایک پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ڈال دیا ہے اور ان کو ڈھانپ دیا ہے تو وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جس رکاوٹ کا ذکر کیا ہے وہ ایک پوشیدہ رکاوٹ ہے جو کافروں کے دلوں کی بنائی کو دھندلاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کافر ٹھوس رکاوٹوں سے گرے ہوئے نہیں ہوتے، چونکہ یہ دونوں آیات ایک ہی تنازع کا شکار ہیں، اس لیے ان کو ایک ہی طرح پڑھنا چاہیے اور ان کا ایک ہی مطلب ہونا چاہیے۔ اس لفظ کے اوپر بیان کردہ معنی پر غور کرتے ہوئے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو فلکیات میں اس لفظ سے بالکل مطابقت رکھتی ہے، جس کو سائنسی زبان میں نیبیولا کہتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین اپنے تیسرے سفر کے دوران خلا میں کسی ایسے سیارے میں پہنچے ہوں گے جو دو نیبیولوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ دو طرفہ نیبیولا ڈبل ہیلکس نیبیولا ہو سکتا ہے جو ہماری کہکشاں کے مرکز کے قریب واقع ہے۔ آگے سورہ کہف کی آیت نمبر 94 میں اللہ نے فرمایا، ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خرچ مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیں؟ اس آیت میں ہم دوبارہ لفظ سدا کو دیکھتے ہیں۔ اس سیارے میں ذوالقرنین نے جن لوگوں سے بات کی تھی وہ اس سے یاجوج اور ماجوج کے خلاف ایک پوشیدہ رکاوٹ بنانے کو کہتے ہیں۔ پوشیدہ رکاوٹوں کے تصور کی نمائندگی میزائل ڈیفنس شیلڈز یا دور حاضر میں اینٹی وائرس پروگرام کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ لفظ الارض، جس کا ترجمہ زمین کے طور پر کیا گیا ہے، اس کا مطلب زمین سے مراد نہیں ہے۔ یہ کسی بھی جگہ کا حوالہ دے سکتا ہے جس پر یہ کہا گیا ہے۔ یہ علماء اسلام کی رائے ہے۔ آگے سورہ کہف کی آیت نمبر 95 میں اللہ نے فرمایا، ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط پردہ بنا دوں گا۔ اس آیت میں لفظ مکنی استعمال ہوا ہے جو لفظ مکان سے ماخذ ہے، جس کا مطلب ہے جگہ۔ تو اس آیت کا ایک مطلب ہے جہاں خدا نے مجھے رکھا ہے وہ بہتر ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 84 کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ترجمہ: ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان سبب اس کو عطا کیا تھا۔ ان دو آیات کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین اپنی زمین کو ان کے سیارے سے بہتر سمجھتے ہیں، اور حضرت ذوالقرنین یہاں اپنا کام ختم کرنے کے بعد زمین پر واپس آنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ حضرت ذوالقرنین کو رکاوٹ بنانے کے لیے کہتے ہیں، حضرت ذوالقرنین انہیں کہتے ہیں کہ وہ ردمہ بنائیں گے۔ ردمہ کا مطلب ہے رکاوٹ کی متعدد پرتیں، یعنی لیئرز۔ اس کا ایک مطلب پرانی لغت جیسا کہ لسان العربی میں ایک بادل جس میں متعدد پرتیں ہیں کہ ہے۔ آگے سورہ کہف کی آیت نمبر 96 میں آتا ہے، تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ رکاوٹ کیسے بنتی ہے، تاہم یہ زمین کی کسی دیوار سے مشابہت نہیں رکھتی۔ بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس دیوار کی تعمیر خاص طور پر اس زمانے کی ناقص ٹیکنالوجی سے ممکن نہیں، اس لیے اسے ذوالقرنین کا معجزہ قرار دینا چاہیے۔ محمد حمدی یزیر سمیت بعض علماء نے بتایا ہے کہ یہ رکاوٹ ممکنہ طور پر مادی کی بجائے علامتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج آخری زمانے میں اپنی رکاوٹ کو عبور کریں گے اور پوری بنی نوع انسان پر حملہ کریں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 97 اور 98 میں کہا گیا ہے، پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے نیچے آئیں گے، لیکن زمین پر تو ہر جگہ بلندی یا پہاڑ نہیں ہیں، بس ایک ہی چیز ہر جگہ بلند نظر آتی ہے جو کہ آسمان ہے، جو سب سے بلند ہے اور ہر جگہ میں موجود ہے۔ تو ہر بلندی سے آنے سے مراد ہے کہ وہ آسمانوں سے نیچے آئیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو محدود کر سکے۔
لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو روکنے والی دیوار کو بآسانی جہازوں، سیٹلائٹس اور تکنیکی آلات کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یاجوج ماجوج کی تعداد باقی دنیا کی آبادی سے زیادہ ہے۔ کسی کو یہ سمجھنے کے لیے ذہین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج کی رکاوٹ زمین پر کہیں نہیں ہے، کیونکہ ہم اس صدی میں زمین کے تقریباً ہر ایک انچ کو جانتے ہیں۔ دیوار بنانے کے جس عمل کو سورہ کاف کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل ایک کیمیائی عمل ہے۔ گرم لوہا ایک ایسا عظیم مادہ ہے جو کیمیائی عمل میں تیزی کا سبب بنتا ہے، اور پگھلے ہوئے تانبے کے ساتھ اس کے رد عمل سے میتھین اور ہائیڈروجن گیس نکلتی ہے جب تک کہ کوئی اس میں آکسیجن پھینکے۔ اس آیت میں فعل سے مراد اڑانا بھی ہے، لہٰذا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عمل سے ہائیڈروجن اور میتھین دو انتہائی آتش گیر گیسیں پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ گیسیں بہت ہلکی ہوتی ہیں اس لیے یہ فوری طور پر اوپر اٹھ جاتی ہیں، اور عام طور پر اپنی کشش قوت کی وجہ سے یہ بڑے بڑے پیمانے پر دوسرے سیاروں کی طرف بھاگ جاتی ہیں۔ اسے فلکیات میں ماحول سے فرار کہا جاتا ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ چاند کا ماحول نہیں ہے۔ چاند پر موجود گیسیں آسانی سے زمین پر اڑ سکتی ہیں، اس لیے زمین کا ماحول جزوی طور پر چاند سے درآمد کیا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے جو گیسیں پیدا کیں وہ شاید یاجوج ماجوج کے سیارے پر گزری ہوں گی، اور اس سے سیارے میں گیسوں کی کئی تہیں میتھین اور ہائیڈروجن بن چکی ہوں گی، جیسا کہ لفظ ردمہ کا مطلب ہے۔ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ یہ ماحولیاتی رکاوٹیں کس قسم کا تحفظ فراہم کریں گی جب تک کہ ہم یاجوج ماجوج کے سیارے کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہ کر لیں۔ ممکن ہے کہ یہ رکاوٹ سورج کی روشنی کو ان کے سیارے میں داخل ہونے سے روک کر یاجوج ماجوج کی بصارت کو مدھم کرے۔ آئیے یاجوج ماجوج کی رکاوٹ کو بیان کرنے والی ایک حدیث نبوی پر نظر ڈالیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کو کھودتے ہیں حتیٰ کہ انہیں سورج کی روشنی نظر آنے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا افسر کہتا ہے واپس چلو، اس باقی دیوار کو ہم کل کھود ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلے سے بھی انتہائی سخت کر دیتا ہے۔ جب ان کا مقرر وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی کہ انہیں لوگوں تک پہنچنے دیں تو وہ کھودیں گے۔ جب وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا افسر کہے گا چلو اس کو ہم کل کھود لیں گے انشاءاللہ۔ وہ اللہ کی مرضی کا ذکر کریں گے تو جب واپس آئیں گے تو اسے اسی ہی حالت میں پائیں گے جیسی چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ حدیث اس رائے کی تائید کرتی ہے کہ یہ رکاوٹ گیس سے بنی ہے۔ کنکریٹ کی دیوار سورج کی روشنی کو اندر آنے سے نہیں روکے گی، کیونکہ یہ یاجوج اور ماجوج کو پوری طرح لپیٹ میں نہیں لے گی۔ البتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج سورج کی روشنی سے محروم ہیں۔ مزید یہ کہ ایک رکاوٹ جو گیس سے بنی ہوتی ہے وہ خود بخود بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ گیسیں بہہ سکتی ہیں اور ان میں بننے والے ہر سوراخ کو بھر سکتی ہیں۔ اب شاید ہمارا سیارہ یاجوج اور ماجوج کے سیارے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ جب یہ دونوں سیارے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور جب اللہ انہیں ان کی رکاوٹ سے نکلنے دے گا تو ان کا اگلا ہدف ہمارا سیارہ ہوگا۔ خلائی سفر کو 1400 سال پہلے ایسے وقت میں بیان کرنا جب خلا کے بارے میں معلومات انتہائی کم تھی یا بالکل نہیں تھی بہت مشکل ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی کہانی کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں ان حقائق کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ نقطہ نظر جو میں نے یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ ان تصورات میں سے ایک ہے جو حضرت ذوالقرنین کی کہانی پر روشنی ڈالتی ہے۔ کوئی یہ دلیل بھی دے سکتا ہے کہ یہ سفر صرف خلائی سفر ہی نہیں ہو سکتے بلکہ وقتی سفر یعنی ٹائم ٹریول بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کل جیسے سائنسدان پورٹل یعنی خلائی دروازوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں تو یہ سفر ان پورٹلز یعنی خلائی دروازوں کے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل کی سائنس فکشن موویز میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ نظریہ پیش کرنے کی کوشش کی جو مجھے ان آراء میں سب سے زیادہ قائل معلوم ہوا۔ میرا یقین ہے کہ قرآنی آیات میں معنی کی لامحدود پرتیں ہیں جنہیں ہر کوئی پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، اور ایک ہی آیات کے لیے ایک ہی وقت میں متعدد مختلف تشریحات درست ہو سکتی ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہی صرف حضرت ذوالقرنین کے سفر کو بیان کرنے والی آیات کی صحیح تفسیر ہے، لیکن کم از کم اس سے آپ کے ذہن میں نئے زاویے پیدا ہونے چاہیے، اور بے شک اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستوں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس نظریے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔